हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज़ैनब है और मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ और मेरी उम्र 25 साल है। अभी तक मैं सिंगल हूँ, लेकिन कुछ दिनों से हमारी कंपनी में काम करने वाला ज़ैद मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों साथ में काम करते थे और काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारे थे। मुझे भी ज़ैद पसंद आने लगा। वो बहुत हंसमुख था। वो हमेशा मजाक करता था। मुझे इसका साथ अच्छा लगता था। कभी कभार हम दोनों बाहर रेस्टोरेंट में कभी चले जाते थे। 1 साल तक काम करने के बाद ज़ैद ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और कहा, ज़ैनब, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत और हसीन हो। मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को संवार दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने खुशी खुशी उसे शादी के लिए हाँ कर दी थी और वो रिश्ता लेकर मेरे घर आया। मेरे पूरे घर वालों को वो बहुत पसंद आया। वो बिल्कुल वैसे ही लड़का था जैसे मेरे वालिदैन चाहते थे। जैद के घर वालों को भी मैं पसंद आ गई थी। हम दोनों की खानदानों की रजामंदी से हमारी शादी तय हो चुकी थी। घर पर शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी, लेकिन मैं अभी भी दफ्तर जा रही थी। मैंने सोचा था कि शादी के 2 दिन पहले ही छुट्टी ले लूंगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में छुट्टी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मम्मी पापा ने कहा था कि तुम तैयारियों की टेंशन मत लो, सब आराम से हो जाएगा। इसलिए मैं बेफिक्र थी और सारी तैयारियां मेरे घर वाले ही कर रहे थे। मेरे भाई तो बात बात पर मेरा मजाक उड़ाते रहते थे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुश थी कि अब मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। मेरे अकेलेपन भरी ज़िंदगी में अब मुझे मोहब्बत मिलने वाली थी और जिस चीज़ की ज़रूरत हर इंसान को होती है वो चीज़ भी मिलने वाली थी। अब मैं ज़ैद के ख्यालात में ही घूम रहती थी। कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान आने के लिए इंतज़ार कर रहा था, जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। एक दिन ज़ैद दफ्तर नहीं आया था क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी। इसी वजह से मुझे दफ्तर में ज़्यादा काम करना पड़ा था। काम ख़त्म होने तक रात के 10 बज चुके थे। मुझे घर जाने के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने फ़ौरन अपना पर्स लिया और बाहर निकल आई। फिर मैंने सड़क पर ऑटो का इंतज़ार करने लगी, लेकिन उसी दौरान मौसम ख़राब होने लगा और बारिश शुरू हो गई। खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए मैं बारिश में भीग रही थी। इतनी रात होने की वजह से मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा पा रहा था। मैं बहुत देर ऑटो का इंतज़ार करती रही। मैं अब खड़ी खड़े परेशान हो रही थी। मैं बुरी तरह भीग चुकी थी कि अचानक मेरी सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। गाड़ी की खिड़की से एक नौजवान ने कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ, बारिश में खड़ी हो होगी तो बीमार पड़ जाओगी। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। यह मेरी दफ्तर का नहीं था, बल्कि मेरे सामने वाले दफ्तर में काम करता। कई बार लिफ्ट में आते जाते मैंने उसे देखा है। जब भी लिफ्ट में मैं इसके साथ अकेली होती, वो मेरी तरफ चुपके से देखता रहता। एक बार मैं दफ्तर के बाद ऑटो का इंतजार कर रही थी कि ये नौजवान मेरे पास आ गया। उस दिन भी इसने मुझे लिफ्ट की ऑफर की थी, लेकिन फिर जायद अपनी बाइक पर आ गया था और मैं उसके साथ चली गई थी। वो काफ़ी देर तक हमारा पीछा करता रहा, लेकिन आज तो ज़ैद भी नहीं था और ये लड़का मुझे फिर से लिफ्ट ऑफ़र कर रहा था। मैंने सोचा किसी अजनबी से लिफ्ट लेना सही नहीं होगा। यह सोचकर मैंने उसे इनकार कर दिया और कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं ऑटो का इंतज़ार कर लूँगी। इतने में वो नौजवान दौड़ता हुआ बाहर निकला और कहने लगा, रात के 11 बज चुके हैं। इतनी रात को तुम्हें कहीं और ऑटो नहीं मिलेगा। मौसम बहुत ख़राब है और इतनी रात को किसी लड़की का ऐसे अकेले खड़ा रहना भी सेफ नहीं। तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो। अब वो वहीं खड़ा होकर मेरे जवाब का इंतज़ार करने लगा। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मुझे लगा कि उसकी मदद ले लेनी चाहिए। मैं इसकी गाड़ी में बैठ गई और इसने कहा, तुम तो बड़ी तरह भीग चुकी हो, मेरा घर सामने ही है, चलो पहले अपने कपड़े बदल लो, फिर तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। मैं सर्दी से कांप रही थी। वो मुझे अपने घर ले आया और फौरन मुझे एक तौलिया पकड़ा दिया और फिर वो मुझे अपने कमरे में ले आया और अपने एक शर्ट पैंट मुझे दी और कहा, इसे पहन लो। वो कमरे से बाहर चला गया था। मैं अपने जिस्म को पहुंच रही थी कि अचानक मुझे सामने हेयर ड्रायर नजर आया। मैंने सोचा कि पहले अपने गीले बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरा सर गीला रहता है तो मुझे सर्द होता। मैं आहिस्ता से अपने बाल सुखा रही थी और बाल सुखाते-सुखाते थोड़ी देर ज़्यादा लग गई। फिर मैंने अपने सारे गीले कपड़े उतार कर अपने जिस्म को पोंछने लगी कि अचानक वो लड़का कमरे में आ गया। उस वक़्त मैंने कुछ भी नहीं पहना था। मैं सर से लेकर पाँव तक नंगी थी और उसने मुझे इस हालत में देख लिया। एक पल के लिए वो मुझे देखता रह गया, लेकिन अगले ही पल सॉरी कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक नौजवान लड़के ने मुझे इस हाल में देख लिया था। मैं फ़ौरन शर्ट पहन लिया, लेकिन उसका पैंट मुझे नहीं आ रहा था। मैंने तौलिया लपेट लिया। इसके बाद जब बाहर निकली तो उसने कहा, मुझे माफ़ कर लें, लेकिन मैं तो दरवाज़ा खटखटाने आया था।
تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تب مجھے یاد آیا کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن میں اتنی ڈسٹرب تھی کہ کچھ کیا نہیں پائی۔ میں نے کہا جو کچھ بھی ہوا وہ میری ہی غلطی تھی، میرا ہی دھیان کہیں اور تھا۔ پھر میں نے کہا تمہاری پینٹ مجھے نہیں آ رہی۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، تمہارے کپڑے میں نے واشنگ مشین میں ڈال دیے ہیں، اس میں پورے کپڑے خشک ہو جائیں گے، آدھے گھنٹے میں تمہارے کپڑے خشک ہو جائیں گے، پھر تم آرام سے گھر جا سکتی ہو۔ اس نے میرے کپڑے خشک کرنے کا ڈال دیے، پھر کہا چلو کچھ کھانا بنانا ہو تم بھی کھا لینا۔ ہم دونوں کچن میں چلے گئے اور وہ آملیٹ اور چائے بنانے لگا۔ کھانا تیار کر کے ہم دونوں کھانا کھانے لگے تھے، لیکن میں نے دھیان دیا کہ وہ لڑکا میری طرف دیکھ کر جا رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنی شرٹ کا اوپر والا بٹن کھولا ہوا چھوڑ دیا۔ وہ میرے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا وہ میرے بالکل قریب آ گیا اور میری شرٹ کے بٹن لگانے لگا۔ پھر میری سانسیں تیز چلنے لگی اور اس کی سانسیں بھی تیز ہونے لگی۔ یہ لڑکا کتنا ہینڈسم ہے، میں اس کی شکل دیکھتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک پاجامہ دیتا ہوں، تم اسے پہن لو۔ اتنا کہہ کر وہ میرے لیے پاجامہ لے آیا۔ میں پاجامہ تبدیل کرنے کے لیے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن میں پھر سے نہ جانے کن خیالات میں تھی کہ میں دروازہ بند کرنا ہی بھول گئی اور وہیں پر تبدیل ہونے لگی۔ میں تولیہ ہٹا کر پاجامہ پہننے سے پہلے ہی وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے اپنے بازو میں بھر کر مجھے ہونٹوں کو چومنے لگا، بہکنے لگی۔ اس نے مجھے بستر پر لٹا دیا اور ہم دونوں کی سانسیں تیز چلنے لگی۔ وہ مجھے بوسہ دینے لگا تھا اور میں اس کی پیار میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیسا خمار چھایا کہ مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ وہ مجھے چومتے ہوئے میرے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ کسی لڑکے نے مجھے پہلی بار بھی بوسہ دیا تھا، زاہد نے بھی مجھے آج تک بوسہ نہیں دیا تھا، بس میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ زاہد کا خیال آتے ہی مجھے یاد آیا کہ میری شادی ہونے والی ہے، مگر اب میں اس رومانی سفر کے اس موڑ پر پہنچ چکی تھی کہ خود کو روک نہ پائی۔ اس نے آہستہ آہستہ میرے شرٹ کے تمام بٹن کھول دی اور میں اس کے پیار میں گہرائی میں ڈوب گئی۔ آدھے گھنٹے تک ہم پوچھ پوچھ کوپ کر محبت کرتے رہے، مگر پھر اچانک مجھے لگا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، میں تمہیں جانتی تک نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں عاطف ہوں۔ عاطف، یہ نام سنتے ہی میں چونک اٹھی، کیونکہ میرے بغل والے آفس کا CEO عاطف ہے، یعنی یہ ایک رئیس لڑکا ہے، اور یہ کہیں مجھے جانتا تو نہیں، کیونکہ ہر وقت یہ مجھے اپنی عمارت کے ارد گرد ملتا ہے اور میرے ساتھ روز لفٹ میں ایک ساتھ چڑھتا اترتا ہے، مگر میں نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا رک جاؤ، اس سے زیادہ کچھ نہ کرو، حالانکہ میں خود کو ہی نہیں روک پا رہی تھی۔ وہ پر شاید وہ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رک گیا اور کمرے سے باہر چلا۔ اس نے اپنی حد پار نہیں کی تھی اور میری عزت میں پوچھ رہی۔ میں جلدی سے اٹھی تو دیکھا کہ میرے گیلے کپڑے خشک ہو چکے تھے۔ میں جلدی سے اپنے کپڑے پہن کر باہر آئی۔ عاطف مجھے نظریں نہیں ملا رہا تھا، مگر میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ میری طرف بغیر دیکھے بولا چلو زینب، تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں چاہتی کہ اشکاش عاطف مجھ سے بات کرے، جو کچھ بھی ہمارے بیچ میں ہو چکا ہے اس کے بارے میں کچھ تو کہے، مگر وہ تو مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ میرے گھر کے پاس آ کر وہ رک گیا اور بولا چاہو تو چاہتا لے کر جا سکتی ہو۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی تو اس نے اپنا پرس نکالا اور اپنا کارڈ مجھے دے دیا۔ میں کارڈ کو ہاتھ میں لیے اس کے کچھ بولنے کا انتظار کرنے لگی، مگر وہ خاموش رہا۔ اچانک نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں اس کے قریب چلی گئی اور اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ وہ میری طرف پیار بری نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں گاڑی سے اتر کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ اپنے بیڈ روم میں جا کر آدھے گھنٹے تک یہی سوچ رہی تھی کہ آج کیا ہوا۔ پھر اس کا کارڈ دیکھا تو میں اس کو فون کیا۔ بغیر سوچے ہی میں نے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ عاطف نے فون اٹھایا اور کہا میں زینب بول رہی ہوں، آج جو کچھ بھی ہوا اس بارے میں سوچ رہا ہوں، اپنے بستر پر لیٹے لیٹے کیوں یادوں میں کھویا ہوا ہوں۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ نہ جانے میرے دل کو کیا ہو گیا ہے، یہ کون سا کھنچاؤ تھا کہ میں عطر کی طرف کھینچتی جا رہی تھی، اور یہی سب سوچتے ہوئے سو گئی تھی۔ اگلے دن جب صبح اٹھی تو موبائل لے کر عاطف کو گڈ مارننگ کا پیغام بھیجا۔ آج ہفتہ تھا اور ہماری چھٹی تھی۔ اس کا کیا مطلب میں آج عاطف کو نہیں دیکھ پاؤں گی؟ فوراً اس کا رپلائی آیا، آج کیا کر رہی ہو؟ مجھے آج شادی کی شاپنگ کے لیے جانا تھا، مگر میں نے اسے لکھا کہ میں آج فری ہوں۔ یہ محبت تھی یا کچھ اور نہیں معلوم۔ اس نے لکھا میرے گھر پر لنچ پر آ جاؤ، 12 بجے تک آ جانا، میں لنچ تیار رکھوں گا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 10 بج چکے تھے۔ میں جلدی سے تیار ہو گئی اور اپنی ممی پاپا سے کہہ دیا کہ میں آج اکیلی
شاپنگ کرنے جا رہی ہوں۔ آج مجھے زید بھی ملنا تھا، مگر اس سے پہلے میں عاطف سے ملنا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا ہمارے بیچ، اس سے میری زندگی میں بوچھال آ چکا تھا۔ میں کھنچتی ہوئی اس کے گھر 12 بجے تک پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا اور گھر کے اندر بلا لیا اور بولا کھانا تیار ہے، پہلے کھا لیتے ہیں پھر باتیں کریں گے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا دیکھو آتے، کل جو کچھ بھی ہوا وہ نہ جانے کیسے ہو گیا، میری شادی طے ہو چکی ہے اور 19 دن کے بعد میری شادی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا، جیسے وہ مجھے کو نہیں چاہتا تھا۔ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگی تھی کہ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اگر تمہارا ارادہ بدل جائے تو میں تمہارا ہی انتظار کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے محبت نظر آ رہی۔ اس کے ایک لمس سے میرے پورے بدن میں ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ میں یوں کمزور کیوں پڑ جا رہی تھی؟ میں فوراً اس کے قریب آئی اور اس ایک حق کیا۔ وہ مجھے بالکل پاگل کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس سے الگ ہو کر میں باہر نکل آئی اور زید کے ساتھ شاپنگ میں مصروف ہو گئی۔ رات کو جب میں گھر آئی تو زید کا فون آیا، مگر نہ جانے کیوں اب اس سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ رومانس جو ہمارے بیچ فون پر ہوتا تھا اس سے مجھے دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا زہر، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، کل بات کرتے ہیں، اور اتنا کہہ کر فون رکھ دیا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے عاطف کو کال کی۔ عاطف نے فون اٹھاتے ہی پوچھا آج کیا کیا سارا دن؟ میں نے کہا میں زید کے ساتھ شاپنگ میں مصروف تھی۔ اس نے کہا بس تمہارے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، وہ خیال دل سے نکلتے ہی نہیں۔ اگر کل فری ہو تو پلیز لنچ پر آ جانا۔ میں نے کہا میں نہیں آؤں گی، تمہیں پتہ ہے میری شادی ہونے والی ہے۔ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا، مگر جانے وہ کون سی طاقت تھی کہ اگلے دن 12 بجے پھر سے میں اس کے گھر پہنچی۔ آتے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور پھر مجھے اندر بلا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وہ مجھے ٹوٹ پڑا اور مجھ سے محبت کرنے لگا، مجھے چومنے لگا اور بولا تم تو کہہ رہی تھی کہ میں نہیں آؤں گی، تو پھر کیسے آ گئی؟ کیا تم بھی وہی محسوس کر رہی ہو جو میں کرتا ہوں؟ تو پھر یہ دوری کیوں؟ بس دوری کو مٹا دیتے ہیں۔ اس کی باتوں میں مدہوش ہونے لگی تھی۔ میں اس کے پیار میں محسوس کرنے لگی تھی۔ اس لمحے میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ اس نے مجھے مکمل طور پر اپنا بنا لیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ 18 دن کے اندر 18 دن کے اندر میری زید سے شادی تھی، مگر میں پوری طرح عاطف کی ہو چکی تھی۔ عاطف نے کہا اب تم میری ہو، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں میرے گھر لے آیا اور سیدھا میرے گھر کے اندر گھس گیا۔ پھر میری ممی پاپا کو بلانے لگا۔ میرے ممی پاپا آئے تو بڑی عجیب نگاہوں سے ادھر دیکھنے لگے۔ عاطف نے اپنا تعارف دیا، پھر کہا آپ کی بیٹی اور میں ایک ہو چکے ہیں، اب الگ نہیں ہو سکتے۔ اس کی بات سے میرا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے میری ممی پاپا کو یہ بات کیسے کہہ دی؟ میری ممی پاپا بڑی بڑی آنکھیں بنا کر میری طرف دیکھنے لگے۔ پاپا بولے پر بیٹی کچھ دنوں کے بعد تم تو زید کے ساتھ تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے۔ لیکن تب آکاش نے اپنی جیب سے کچھ ڈبیاں نکالی۔ جب اس نے ڈبہ کھولا تو اس کے اندر دودھ تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے میری مانگ بھر دی اور کہا اب سے زیادہ میری بیوی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ پھر کیا بتاؤں، اس بھونچال کے ساتھ میں بہہ گئی اور زید کا دل ٹوٹ چکا تھا کیونکہ ہماری شادی ٹوٹ گئی۔ میرے ممی پاپا کو تو مانو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، اور نہ ہی میں کچھ سمجھ پائی کہ کس طرح میں ایک انجان لڑکے کے اتنے قریب آ گئی کہ اپنی خود کی شادی توڑ کر اس کے ساتھ گھر بسا لیا تھا۔ مگر شاید یہی محبت ہے۔ کئی بار محبت میں ہم اپنا ہوش و حواس کو بیٹھتے ہیں۔